Very good morning and very warm welcome. हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर से होंगे। खुदावन का शुक्र, खुदावन के नाम की तारीफ हो जो हमें जिंदगी बख्शता है। जिंदगी से वाबस्ता तमाम नेमतों और बरकतों के लिए हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। आइए आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं खुदावन के सुंदर पाक कलाम को पढ़ते हुए, और मैं उन तमाम बहनों भाइयों को भी वेलकम कहना चाहता हूं जो हमारे साथ सोशल मीडिया पर हैं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर और बाइबल टीवी ग्लोबल पर आप इस प्रोग्राम को देखते हैं। खुदावन आपको बड़ी बरकत बख्शे। आप सुबह सवेरे हमारे साथ होते हैं, खुदावन आपके साथ हो। आइए हम ज़बूर 34 उसकी 8 आयत से लेकर 14 आयत तक खुदावन के पाक कलाम को देखेंगे। यूं लिखा है, Psalm 34 वर्स 8, आज़मा कर देखो कि खुदावन कैसा मेहरबान है। मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कुल करता है। खुदावन से डरो, आए उसके मुकद्दसो, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। कब्र के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावन के ताल्लुक किसी नेमत के मोहताज न होंगे। आए बच्चों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको खुदा तरसी सिखाऊंगा। वो कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक और बड़ी उम्र चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जुबान को बदी से बाज रख और अपने होंठों को दगा की बात से। बदी को छोड़ और नेकी कर, सुलह का ताल्लुब हो और उसी की पैरवी कर। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। खुदावन कदूस, मेहरबान, जिंदा पाक खुदा, जमीन और आसमान के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तू हमसे हम कलाम होता है। प्यारे खुदावन, आज की इस सुबह के लिए, तेरी जो ये सारी नेमतों बरकतों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। दरख्वास्त करते हैं प्यारे खुदावन कि तू आज का तमाम दिन हमारे साथ होना। इस सारे खुदावन इबादत के काम को हम तेरे हाथों में देते हैं, तेरे पाक रूह की मामूरी चाहते हैं। ऐ कदूस जिंदा पाक खुदावन, तेरे लोगों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो कि प्यारे खुदावन इस प्रोग्राम का हिस्सा है, दूर और नजदीक है खुदावन इस प्रोग्राम में शामिल हैं। प्यारे खुदावन, तू अपने पाक रूह से मामूर करना। तमाम इक्विपमेंट को तेरे हाथों में देते हैं। सारे प्रोग्राम को खुदावन तो अपनी मर्जी के मुताबिक पाया तकमील तक पहुंचाना, अपने लोगों को बड़ी बरकत देना। के जिंदा पाक कलाम को देखिए, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 1 to 15। खुदा के पाक कलाम में यूं मरकूम है, और आदम अपनी बीवी हवा के पास गया और वो हामला हुई और उसके कायन पैदा हुआ। तब उसने कहा, मुझे खुदावन से एक मर्द मिला। फिर कायन का भाई हाबल पैदा हुआ, और हाबल भेड़ बकरियों का चरवाहा और कायन किसान था। चंद रोज के बाद यूं हुआ कि कायन अपने खेत के फल का हदिया खुदावन के वास्ते लाया, और हाबल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलोठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावन ने हाबल को और उसके हदिये को मंजूर किया, और कायन को और उसके हदिया को मंजूर ना किया। इसलिए कायन नहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। और खुदावन ने कायन से कहा, तू क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दुबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। और कायन ने अपने भाई हाबल को कुछ कहा, और जब दोनों खेत में थे तो यूं हुआ कि कायन ने अपने भाई हाबल पर हमला किया और उसे कत्ल कर डाला। तब खुदावन ने कायन से कहा, तेरा भाई हाबल कहाँ? उसने कहा, मुझे मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूं? फिर उसने कहा कि तूने ये क्या किया? तेरे भाई का खून जमीन से मुझको पुकारता है, और अब तू जमीन की तरफ से लानती हुआ
جس نے اپنا منہ پسارا کہ تیرے ہاتھ تیرے بھائی کا خون لے۔ جب تو زمین کو جوتے گا تو اب تجھے اپنی پیداوار نہ دے گی، اور زمین پر تو خانہ خراب اور آوارہ ہوگا۔ تب قائن نے خداوند سے کہا کہ میری سزا برداشت سے باہر ہے۔ دیکھ، آج تو نے مجھے روئے زمین سے نکال دیا ہے، اور میں تیرے حضور سے روپوش ہو جاؤں گا، اور زمین پر خانہ خراب اور آوارہ رہوں گا، اور ایسا ہوگا کہ جو کہ مجھے پائے گا قتل کر ڈالے گا۔ تب خداوند نے اس سے کہا، نہیں، بلکہ جو قائن کو قتل کر اس سے 7 گنا بدلہ دیا جائے گا۔ اور خداوند نے قائن کے لیے ایک نشان ٹھہرایا کہ کوئی اسے پاک اور مار نہ ڈالے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ عزیزو، ہم حمد و ثنا میں آگے بڑھتے ہیں اور خداوند کی تعریف کرتے ہیں، ہم اپنی خیر کی جانب بڑھتے ہیں، اور خداوند کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم سب مل کر خداوند کی ستائش کریں گے، خداوند کی حمد کریں گے۔ آئیے خداوند کی ستائش کرتے ہیں۔ These $60 Japanese smart patches are taking the world by storm. Just apply them before bed. Verse 9 to 14 صفحہ نمبر 72 پر ہے، پیج 72 اردو کی بائبل میں یوں لکھا ہے، پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پہ بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے، یہ تمثیل کہی کہ 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی، دوسرا معصول لینے والا۔ فریسی کھڑے ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ آئے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس معصول لینے والے کی مانند نہیں۔ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دہیکی دیتا ہوں، لیکن معصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا کہ آئے خدا، مجھ گناہگار پر رحم کر۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آئیے دعا مانگیں۔ خداوند بزرگ پاک خدا، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو دانش اور حکمت کا سرچشمہ۔ ہم اپنی کم عقلی کا، اپنی بیوقوفیوں کا، اپنی کم مائگی کا اقرار کرتے ہیں۔ ہم تیری قوت، تیری طاقت، تیری حکمت کو پیر خداوند مانتے اور اس کا اقرار کرتے ہیں۔ پیر خداوند التجا کرتے ہیں کہ تو ہماری عقلوں کو روشن کر، اور کلام جب ہم سنتے ہیں، سناتے ہیں، پھر پیر خداوند ہم تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں۔ بڑی برکت دینا، یسوع کے بابرکت نام میں، آمین۔ آج جو ہمارا تھیم ہے وہ ہے کمپیریزن، کمپیئر کرنا، موازنہ کرنا، یا اس کو ہم اگر اور تھوڑا سا سخت لفظ میں استعمال کروں تو مقابلہ کرنا۔ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پر ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ کمپیئر کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی چیز لینا چاہتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، بیکاز وی آر ان اے کنزیومر سوسائٹی، سو ان دس سوسائٹی وی آر آلویز کمپیئرنگ تھنگس۔ ہم چیزوں کو کمپیئر کرتے ہیں، ہاں جی یہ چیز جو ہے یہ دوسرے سے بہتر ہے کہ نہیں ہے۔ اور جو ایڈورٹیزمنٹس ہیں ان میں بھی آپ دیکھتے ہیں لیگلی they are not allowed to say anything about the other products, but they are showing the things in a way کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا جی یہ جو ڈرنکس ہے دوسری ڈرنک سے بہتر ہے، اچھا جی یہ جو کپڑا ہے یہ دوسرے کپڑے سے بہتر ہے، یہ جو برانڈ ہے یہ دوسرے برانڈ سے بہتر ہے۔ تو ہم اس طریقے سے لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنی
پروڈکٹ کو جو ہے ہم بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو خیر رہی جی ایک کنزیومر سوسائٹی کی بات. لیکن ہم اگر دیکھیں تو ہم باقی چیزوں میں بھی ہم جو ہے نا وہ کمپیئر کرتے ہیں اپنی سوسائٹی میں. اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں کے میں ہم جو ہے وہ کمپیئر کرتے ہیں, اور یہ بڑی خطرناک حالت بھی ہے. کمپیریزن کی وجہ سے بہت سارے دنیا میں جو ہے مسائل جو ہیں وہ رونما ہوتے ہیں, اور حتیٰ کہ قتل ہو جاتے ہیں. لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں, اور اس میں بہت سارے جو مسائل ہیں وہ ابھی ہم جب ان پر بات کریں گے. خداوند کے پاک کلام میں سے ہم نے 2 ورد جو تلاوت کیے, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیدائش کی کتاب میں سے ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے حوالہ تلاوت کیا, بک آف جینیسس چیپٹر 4 verse 1 to 9. In that chapter and in that paragraph, we can see the true character. ایک ہابل اور دوسرا قائن. They were very good brothers, there's no doubt, because they were having the fear of God in their heart. اگر آپ تھوڑا سا اس بات پر غور کریں کہ وہ خدا کی عبادت کے لیے گئے اور خدا ان کے حضور انہوں نے اپنی جو قربانیاں تھیں وہ پیش کی, اور اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے اچھا جی ایک جو ہے وہ قربانی لے کے گیا, دوسرا نہیں لے کر گیا تو اس لیے ایسا ہوا. نہیں, قربانیاں دونوں لے کے گئے. لیکن اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند جو ہے وہ ہابل کی قربانی کو قبول کر لیتا ہے اور قائن جو ہے وہ ناراض ہوتا ہے. What was the reason behind that? The intention. یہ جو 2 جو بھائی ہیں, در حقیقت یہ دنیا کے 2 طبقات ہیں. The two type of the people in this world. These 2 brothers, they are representing the 2 groups of people in this world. One, those who are relying upon their righteousness. Those who are following the religion. جو مذہبی ہیں, جو اپنے جو راست بازی ہے, اپنے جو اچھے کام ہیں ان پر تکیہ کرتے ہیں, جو قائن کی مانند ہے. دوسرا جو گروہ ہے وہ ہے جو کہ جو کچھ خداوند نے کر دیا ہے وہ اس پر بھروسہ کرتے ہیں, اس میں کچھ ایڈ نہیں کرنا چاہتے. اور ہابل جو ہے he is representing that sort of the people or group. مذہب جو ہے وہ آپ کو راست باز نہیں ٹھہرا سکتا, نہ ہی کوئی مذہب پر عمل کرنے سے راست باز ٹھہرا, because the reason is we are not perfect. ہم کامل نہیں ہیں. خدا یسوع مسیح نے جو کچھ صلیب پر کیا, اس لیے میں بہت دفعہ اس بات کو کہتا ہوں کہ جو مسیحیت ہے یہ مذہب نہیں ہے بلکہ سچائی, اور جو کچھ خداوند نے کر دیا ہے ہمیں اس پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے, اور خداوند پر ہمیں توکل کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند نے ہماری نجات کا کام جو ہے وہ مکمل کر دیا ہے. ہم اس میں کچھ اپنی مذہبی ریاضت سے ہم اس میں کچھ ایڈ نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب قائن نے کمپیئر کیا, اس نے کہا کہ میری بھی قربانی تھی, میرے بھائی کی بھی قربانی تھی, تو خدا نے اس قربانی کو کیوں قبول کیا؟ اینڈ اٹ واز ریزلٹ آف جیلسی اینڈ ہیٹرڈ. اس کے اندر جو ہے وہ غصہ آیا اور نفرت پیدا ہوئی, اور اس نے اپنے بھائی کو جو ہے وہ قتل کر دیا. اب کمپیریزن کا ایک اور ہم جو سلسلہ دیکھتے ہیں کہ جب یوسف نے بتایا اپنے بھائیوں کو, اپنے خواب ان کے ساتھ بانٹے کہ آپ کے پولے جو ہیں میرے پولے کو جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں. Dear brothers, they started comparing. انہوں نے کمپیئر کرنا شروع کر دیا, اور اس نے بھی, یوسف نے بھی غلطی کی. اس نے بھی ایموشن ہو کر, جذباتی ہو کر اپنے بھائیوں کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی. خداوند بہت دفعہ جب ہمیں برکت دیتا ہے تو ہم دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس نے جا کر تو اپنے بھائیوں کو چڑ دلائی, دوسرے معنوں میں انہیں غصہ دلایا,
کہ دیکھیے جی خدا میرے سے ہم کلام ہو رہا ہے, خدا مجھے پروموٹ کرنا چاہتا ہے, آپ اور آپ کا باپ جو ہے وہ سب مجھے سجدہ کریں گے, اور اس کا باپ بھی جو ہے اس بات سے ناراض ہو گئی, آپ کیا بات کر رہے ہو. ان دیٹ سچویشن رزلٹ کیا ہوا کہ اس کے بھائیوں نے اس کو مارا اور اس کو اسماعیلیوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا. That was the second example of comparison. نئے اقامہ میں ہم دو کمپیریزن جو ہیں ان کو دیکھیں گے. اس سے پہلے کہ میں انجیل مقدس کے اس بیت کی طرف بڑھوں, Luke chapter 18 verse 10 to 14, I just want to give you some sort of the insight اور جو ایک سچویشن ہے اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. In the first century church, how the people, they were comparing themselves, even they were Christian. کرنچس کی کلیسیا جو ہے بڑی رچ کلیسیا تھی. اس کو موجودہ دور کا آپ لاس ویگس کہہ سکتے ہیں, لنڈن کہہ سکتے ہیں, نیو یارک کہہ سکتے ہیں. The church in Corinthians, they were very rich people. There were so many temples over there. جانا کا مندر تھا وہاں پر, اور اس طرح کے جو عبادت گاہیں تھی وہاں پر تھی. But there was one problem. The church was very rich and they were comparing themselves with the other churches. اس لیے پالوس رسول کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ کرنتھس کی کلیسیا کو یہ دو خطوط جو ہے وہ تحریر کرے. And in these two letters, خدا نے زندگی رکھی تو ہم ضرور, جیسے ہم نے افسیوں کے خط کو اور فلپیوں کے خط کو ہم نے اسٹڈی کیا تھا, ہم اس خط کو بھی ضرور ہم اسٹڈی کریں گے. ہوا کیا کہ یہ جو چرچ ہے یہ سیلف سینٹرڈ چرچ تھا. صرف اپنے بارے میں سوچتے تھے, دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتے تھے. اور جب وہ کمپیئر کرتے تھے اپنے آپ کو تو کہتے تھے جی ہمارا چرچ جو ہے, ہماری کلیسیا جو ہے وہ بہت اچھی کلیسیا ہے. There was another problem in that church, اور وہ یہ تھا کہ لیڈر پرستی کا گناہ. اور کرنتھس کی کلیسیا کو پالوس یہ کہتا ہے کہ کوئی کہتا ہے میں اپولوس کا ہوں, کوئی کہتا ہے میں کیفا کا ہوں. کیا پالوس تمہارے لیے مصلوب ہوا یا پطرس یا کیفا تمہارے لیے مصلوب ہوا؟ تو یہ بھی ان کے اندر ایک گناہ تھا کہ وہ اپنے جو لیڈرز تھے ان کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے کہ جی ہمارا جو لیڈر ہے وہ بڑا اچھا ہے. اور کرنتھس کی کلیسیا میں جب اس بات کو پالوس رسول دیکھتا ہے تو جو کرنتھس کی کلیسیا کو اس نے خط لکھا, اس میں جو پہلا کرنتھس کا 13واں باب ہے کہ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانچ ہوں. اگر مجھے کل علم کی واقفیت ہو اور میرا علم یہاں تک کامل ہو کہ میں پہاڑوں کو اٹھا دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ فائدہ نہیں. اور پھر وہ آگے چل کر محبت کے بارے میں بتاتا ہے, محبت شیخی نہیں مارتی ہے نا, دوسروں کی بھلائی چاہتی ہے, ان کی برائی نہیں چاہتی. He was talking about the agape love, وہ محبت جو کہ ڈیوائن ہے, اللہ کی محبت جو ہے اس کے بارے میں وہ بات کرتا ہے. So that was the issue in the first century church. They always compare themselves with other churches, اور اپنے لیڈر جو ہوتے تھے, جو پاس بان ہوتے تھے, ان کو دوسروں کے ساتھ وہ کمپیئر کرتے رہتے تھے. عزیزو, آج کے دور میں بھی کلیسیاؤں میں ایک بہت بڑا گناہ پایا جاتا ہے. ہماری کلیسیا بہت بڑی ہے جی, ہمارا پاسٹر بڑا انٹیلیجنٹ ہے جی, ہمارے پاس یہ ہے جی, ہمارے پاس وہ ہے جی. میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے جو میٹروپولیٹن سٹیز ہیں, پرٹیکولرلی جو کیتھیڈرلز ہیں, جو بڑے بڑے چرچز ہیں, لوگ ان کی ممبرشپ لینا پسند کرتے ہیں. اور وہ سوچتے ہیں کہ جی اگر ہم اس بڑے چرچ میں جائیں گے, اگر ہم اس ڈینومینیشن میں ہوں گے تو شاید ہمارا جو شملہ ہے وہ بڑا, ہمارا جو قلعہ ہے جو وہ بڑا اونچا ہو جائے گا نا. لوگ ہمیں بڑا پوش جانیں گے اور کہیں گے جی یہ بڑی ایلیٹ کلاس ہے. کیسے لفظ ایلیٹ کلاس ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے جی. ہم ایلیٹ کلاس میں رہنا چاہتے ہیں. اور خدا مسیح کون سی کلاس میں رہتے تھے؟ گناہ گاروں کے ساتھ, محصول لینے والوں کے ساتھ, تسبیحوں کے ساتھ. خداوند نے کہا کہ بیمار کو طبیب کی ضرورت ہے, صحت مند کو نہیں. اور لوگ جب اس میں دیکھتا لوگ بڑے فخر, اچھا جی آپ کون سے چرچ کے ممبر ہیں؟ جی میں فلاں کا ممبر. غریبوں کے چرچ میں جانا,
جہاں پر بیٹھنے کے لیے جگہ شاید نہ ہو، وہاں پر اچھی چیئرز نہ آپ کو ملے، وہاں پہ اچھے بینچ نہ ملے، آپ وہاں جانا پسند نہیں کرتے، شاید آپ کی گاڑی وہاں فٹ نہ آ رہی ہو۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اپنے ان دوستوں کے لیے جن کی زندگی انہوں نے بڑے اچھے فٹ سٹیپ جو ہیں وہ چھوڑے ہیں میرے دل پر۔ میرے بڑے ہی عزیز دوست بھائی نازش جیمز جو ان دنوں کینیڈا میں ہیں، اور انہوں نے میرے ساتھ مل کر خدمت کی۔ تو جب ہم بستیوں میں جاتے، سلمز میں جاتے، تو اپنی گاڑی دور کھڑی کر کے آتے تھے، اور انہوں نے انٹینشنلی انہوں نے جو کپڑے ہیں وہ انہوں نے ایسے پہنے کہ وہ ان جیسے معلوم ہو۔ دیٹ از انکارنیشن تھیولوجی، آپ ان جیسے بن جاتے ہیں۔ ان کو آپ یہ امپریشن نہیں دینا چاہتے کہ میں سپر ہیومن بینگ ہوں، یا میں آپ سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں، زیادہ امیر آدمی ہوں۔ تو وہ مجھے کہتے ہیں یار کسی کو نہ بتانا کہ میں کرنل ہوں یا میں کون ہوں، بس ٹھیک ہے۔ ہم گاؤں میں گئے، جا کے بعد کوئی گاڑی باہر ڈرائیور کا یار تو ادھر اتار دے میں، تو بس ادھر ٹھہر۔ تو ہم وہاں سے چلتے ہوئے جاتے۔ ایک بار مجھے یاد ہے کہ جب بلکہ فرسٹ ٹائم جب وہ چرچ میں آئے، تو میرے چرچ میں گھاس پہ ہم لوگ بیٹھا کرتے تھے، اور کبھی کبھار جو چٹائیاں تھیں وہ ہم تقریباً 2.5 years میں نے اوپن ایئر میں جو ہے وہ عبادت کرائی، جہاں پہ چھت بھی نہیں تھی، دیواریں نہیں ہوتی تھی، گھاس پہ لوگ بیٹھتے تھے۔ تو ایک چھوٹا سا چبوترا ہوتا تھا جہاں پہ کھڑے ہو کر، تو میں مٹی کا چبوترا بنا ہوا تھا جہاں پہ کھڑے ہو کر تو میں عبادت کروایا کرتا تھا۔ تو جب میں نے ان کو انوائٹ کیا، ایک لمبی سٹوری ہے، لیکن جب ان کو میں اس کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں، میں ان کو انوائٹ کیا تو وہ آ کر تو وہاں پہ جو دری تھی اس پہ ان پہ جگہ نہیں ملی، وہ گھاس پہ بیٹھ گئے۔ اور بعد میں جب وہ گھر آئے تو میں نے ان کو کہا کہ سوری کہ میں آپ کے لیے آگے جگہ نہیں بنا سکا، کوئی چیئر نہیں لے سکا، کوئی صوفہ نہیں رکھ سکا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہر سنڈے آئیں، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ ان لوگوں میں ایسا کوئی فرق ہو آپ میں۔ تو کہنے لگے کہ نہیں یہ بڑا اچھا کیا، اگر آپ ایسا کرتے تو میں شاید اس چیز کو اچھا نہ سمجھتا، لیکن اب تو میں نے حالتوار آنا ہے۔ تو جب بھی وہ اپنے خاندان کے ساتھ آتے تو وہ نیچے بیٹھتے لوگوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ رفاقت رکھتے۔ یونیفارم پہن کے انہوں نے ڈگنگ کی، چرچ میں میری مدد کی بنانے میں۔ تو یہ بات ہے کہ آپ خدا یسوع مسیح کے ہم شکل بنے۔ خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ لوگوں کے پاس جاتے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے، ان کے ساتھ بیٹھتے۔ تو جب ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں کہ نہیں جی میں کوئی سپر ہیومن بینگ ہوں، میں ایلیٹ کلاس سے ہوں، تو آپ خداوند کو رنجیدہ کرتے ہیں۔ ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کلیسیاؤں کی جو حالات ہیں کہ ایک کلاس سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا ہے، and we are very much impressed and influenced by the non-Christians۔ وہ جو چرچ لیڈرز ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جی ہم کوئی یونیک اور کوئی سپر ہیومن بینگ ہیں، اور وہ بستیوں میں جانا پسند نہیں کرتے، غریبوں کے ساتھ تعلقات رکھنا پسند نہیں کرتے۔ غریب لوگ جو ہیں وہ اگر ان کو ملنے جاتے ہیں تو گھنٹوں جو ہیں وہ باہر کھڑے رہتے ہیں۔ میں جب یہاں سے گیا تو میں تو میں چرچ میں گیا اپنے جو پادری صاحب تھے ان سے ملنے کے لیے۔ تو پہلے تو وہ جو پولیس والا تھا وہ باہر کھڑا تھا، اس نے کہا جی کدھر سے آئے ہیں، کس سے ملنا ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا، میں نے کہیں پیسہ کو بتایا، میں اپنا نام بتایا، میں نے کہا میں انگلینڈ سے ہیں، میں ان کو ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے پہلی بات مجھے یہ کی کہ جناب سب ناشتہ دے کراؤ جی صبح۔ تو اب میں نے کہا یار یہ کیا بات ہے؟ خیر میں نے ان کو پیسے دیے، میں نے کہا اچھا چلے یار ناشتہ کرنا، اگر بھوک گیا تو چلو آپ چرچ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، تو میں نے کہا چلے کر لیں ناشتہ۔ اب جب وہ گئے اور انہوں نے جا کر تو وہ جو چرچ بہرا تھا، جو اسٹیورڈ تھا، اس کو کہا کہ جی بھائی صاحب آئے، ملنا چاہتے ہیں بھائی صاحب سے۔ تو انہوں نے مجھے وہاں پہ بٹھا دیا باہر، انہوں نے کہا جی آپ بیٹھے یہاں پہ، اور تقریباً 15-20 منٹ جو ہے مجھے لگے۔ پھر بھائی صاحب کی وائف آئی، پہلے انہوں نے میرا انٹرویو کیا، پھر انہوں نے کہا جس طرح بھائی صاحب سو رہے ہیں تو آپ تھوڑا انتظار کریں۔ میں نے کہا جی ابھی تو 11 بجے ہوئے ہیں، تو مطلب خیر یہ ایک ایسا نظام ہے وہاں پر کہ ہم جو ہے اس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں۔ تو ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم خدا کے لوگ ہیں اگر ہمارے اندر حلیمی، فروتنی اور انکساری نہیں ہے؟ ابھی جو ورد ہم نے تلاوت کیا لوکا کا انجیلی بیان کا 18 باب 10 سے 14 آیت،
اس میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ دو شخص جو ہیں وہ ہیکل میں دعا کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ جب ہم معاشرتی طور پر اور کلیسیائی طور پر جب ہم کمپیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ، میرے پاس زیادہ بھیڑیں ہیں، میں زیادہ نالجیبل ہوں، میں نے یہ، میرے پاس یہ فلاں ڈگری ہے، میرے پاس یہ ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انفرادی طور پر جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں اپنی اسپرچولیٹی کو، تو کیا نقصان ہوتا ہے. دو لوگ جو ہیں وہ ہیکل میں دعا کر رہے تھے، دونوں اچھا کام کر رہے تھے، دعا دونوں کر رہے تھے، فریسی بھی اور معصول لینے والا بھی. تو یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ان کا جو دعا کا جو طریقہ کار ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اب وجہ کیا تھی، اس کی طرف پس منظر میں جاتے ہیں. پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے، ٹھیک ہے، there was a reason behind that. 9ویں آیت میں، لوکا 18 باب اس کی 9 آیت میں، جو اپنے پہ بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے. تو خدا مسیح کا اس تمثیل کو پیش کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہاں پر ایسے لوگ تھے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، دوسروں کو ناچیز جانتے تھے. They were in the complex of superiority complex، بہت بڑا ایشو. اور we are creating the inferiority complex in other people. اور وہ لکھا ہے کہ اپنے پہ بھروسہ کرے. ایک تو یہ تھی بات ان میں کہ وہ اپنی راست بازی پر، اپنے نیک کاموں پر بھروسہ کرتے تھے کہ جی ہم بہت اچھے ہیں، ہم بڑے راست باز ہیں. اور دوسری بات یہ تھی کہ دوسروں کو ڈی گریڈ کرتے تھے. اور خداوند یسوع مسیح بڑے خوبصورتی کے ساتھ کہانیوں کے ذریعے، تماثیل کے ذریعے خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے. اور اب انہوں نے تمثیل یہ کہی کہ دو شخص ہیکل میں دعا کرنے کے، ایک فریسی، دوسرا معصول لینے والا. اور فریسی جو ہے کھڑا ہو کر اپنے جی میں یہ کہنے لگا کہ آئے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمی کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس معصول لینے والے کی مانند نہیں. کر لو جی بات. دعا کرنے گیا ہے اور باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ خدا سے وہ دعا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح میں بے انصاف، ظالم یا اس معصول لینے والے کی مانند نہیں. تو وہاں پر وہ کمپیئر کر رہا ہے اپنے آپ کو دوسرے شخص کے ساتھ. اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جی میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں اور اپنی ساری دائیں کی آمدنی پر دائیں کی دیتا ہوں. سیلف رائچسنس، اپنے آپ کو ایگزالٹ کر رہا ہے کہ دیکھیں میں تو پیسے بھی دیتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، اب آپ کے نہیں پیسے، اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے. تو دوسری بات جو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب کمپیئر کر رہا ہے اپنے آپ کو، تو وہ دوسرے جو شخص ہے جو اس کے ساتھ دعا کر رہا ہے اس کو وہ گناہ گار ٹھہرا ہے، اس کی ججمنٹ کر رہا ہے. وہ پرابلم یہ تھی کہ وہ وہاں پر جج بنا ہوا ہے، بجائے یہ کہ خداوند کے حضور گریہ زاری کرے، خداوند کی شکرگزاری کرے، وہ وہاں پر ایک ججمنٹل سپرٹ کے ساتھ وہاں پر جو ہے دعا کر رہا ہے. اب دوسرا شخص جو ہے اس کے رویے کو دیکھیے. لیکن معصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہیں چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے. سچ ہمبل پرسن، ڈاؤن ٹو ارتھ، وہ اپنی آنکھیں بھی نہیں اٹھا رہا. He was ashamed on his sins، اپنے گناہوں کی وجہ سے شرمسار ہے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا آئے خدا مجھ گناہ گار پر آرام کر. خداوند کا بندہ خداوند کے حضور گریہ زاری کر رہا ہے، خداوند کے رحم کا وہ طلبگار ہے. اور خدا یسوع مسیح نے پھر خود ہی وہاں پر اس کو کنکلوڈ کیا، میں تم سے کہتا ہوں. اب دیکھیں یہ خدا یسوع مسیح کی جو اتھارٹی ہے، جو ان کا ٹیچنگ سٹائل تھا، اس کو ہم دیکھتے ہیں. اور خدا یسوع مسیح نے بڑے بااختیار طریقے سے وہ جو ہے وہ تعلیم دیتے تھے. اور خدا یسوع مسیح جب تعلیم دیتے کہتے ہیں میں تم سے یہ کہتا ہوں، ہے نا. تو اگر پرانے آدمی میں دیکھیں تو وہ کہتے ہیں خدا یہ کہتا ہے، خدا نے یہ فرمایا ہے، خدا یہ کہتا ہے. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع جب بھی تعلیم دیتے تھے وہ بڑے بااختیار طریقے سے تعلیم دیتے تھے. میں تم سے یہ کہتا ہوں. میں کچھ سال پہلے مجھے اتفاق ہوا ایک گردوارے میں جانے کا، اسلاؤ میں ویکسن روڈ کا گردوارہ ہے. تو ان کی 400 سالہ جو جبلی تھی گرو گرنتھ صاحب کی،
تو مجھے انہوں نے انوائٹ کیا کہ بھائی صاحب، کیونکہ میں ریڈیو پہ جب پروگرام کرتا تھا تو وہ سنتے تھے، انہوں نے کہا جی آپ آئیں، ہمیں وچن دیں آپ آ کر گرودوارے میں. میں نے کہا یار یہ وچن میں گرودوارے میں کیا دوں گا، وہاں پر میرے جو کرسچن بہن بھائی بھی تھے وہ بھی تھے، اور دوسرے بہن بھائی بھی تھے وہاں پر، تو سب بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف کرسچن بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف سکھ بھائی بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے خداوند سے دعا کی، میں نے کہا میں اس گرودوارے میں کیا وچن دوں، کیا یہاں پر پیش کروں. تو خداوند نے بڑا خوبصورت جو پیغام دیا کہ جتنے بھی گرو ہیں وہ سب گرو ایک دوسرے سے جو انسپائر ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ مہان گرو ہیں، وہ سب سے بڑے استاد ہیں، استاد کامل اس کو کہا جاتا ہے. تو ان کی اپنی اچھا تھی، اپنی سکھیا تھی ان کی، اور وہ کسی سیکھ کے نہیں بتاتے تھے سکھاتے تھے، بلکہ ان کی اپنی سکھیا. سکھ وہ ہوتا ہے جو سیکھتا ہے، سیکھنے والا. تو ہر ایک گرو جو ہے وہ دوسرے سیکھتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح سکھانے والا گرو تھا، سیکھنے والا نہیں تھا. تو وہ مہان گرو ہے. تو وہ جب تعلیم دیتا تو بڑے اختیار کے ساتھ میں تم سے یہ کہتا ہوں. تو یہاں پر بھی ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، خدا مسیح کہتے ہیں کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا. خدا مسیح نے ایک اصول جو ہے وہ اس تمثیل کی روشنی میں وضع کر دیا. If you are comparing yourself with other people and you are promoting yourself, you are wrong. ہم سب اس کے ہاتھ کی کاریگری ہیں. ہمیں خداوند کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. When you are thinking about God, what you are thinking, کیا سوچتے ہیں آپ خدا کے بارے میں؟ میں کمپیریزن کی جب بات کرتا ہوں تو مجھے بڑا اچھا واقعہ یاد آ گیا، جاتی جولیت کا اور داؤد کا. داؤد وہی چھوٹا لڑکا تھا، تو اس کے سامنے جو بلاک کھڑی تھی، ایک دیو آکرشن کھڑا تھا برچھی لیے ہوئے اور تلوار لیے ہوئے. تو اس کو کہتا کہ میں تیرا گوشت جو ہے نا آج پرندوں کو ڈالوں گا. تو وہ یہ فلاخن لے کر مجھے مارنے کے لیے آیا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ تو جو ہے آج دیکھنا کہ میں جو میرا خدا ہے. اب وہ جو داؤد ہے وہ اپنے آپ کے ساتھ اس کو کمپیئر نہیں کر رہا، وہی نہیں کر رہا اچھا میں بھی کچھ چیز ہوں. وہ کہتا ہے کہ میرا خدا جو ہے وہ آج تجھے میرے ہاتھ میں کر دے گا. He is comparing Goliath with his God. Our God is so big, powerful, almighty God. اس لیے خداوند نے منع کیا ہے کہ ہم دوسرے جو دیوی دیوتا ہیں ان کے ساتھ اپنے خدا کو کمپیئر نہ کریں. اپنے خدا کو آپ کسی چیز کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. خروج اس کا 20 باب اس کی جو پہلی آیات ہے it's about the divinity of God. کہ تو میرے زور کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، تو غیر معبودوں کو سجدہ نہ کرنا، خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، ایک خدا کی عبادت کرنا. اور آگے بھی اگر ہم باقی کے جو حکم ہیں ان کو دیکھیں تو خداوند کہتا ہے کہ تم پڑوسی کے مال کا لالچ نہ کرنا، بیگانی عورت کا لالچ نہ کرنا. جب ہم کمپیئر کرتے ہیں اپنی چیزوں کو، مٹیریلسٹک تھنگس کو، یعنی میرے پاس یہ نہیں ہے یا میرے پاس یہ ہے دوسرے کے پاس نہیں ہے، وہاں سے پرابلم جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. پہلی تو یہ بات ہے کہ اپنے خدا کو آپ جانیں کہ وہ کون ہے، اس کی قدوسیت کو جانیں، اس کے اختیار کو جانیں. اور داؤد کو معلوم تھا کہ اس کا خدا کون ہے. اس کا خدا جاتی جولیت سے بہت بڑا تھا، اور وہ اپنے خدا کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، اور وہ اس کو کہتا ہے کہ میرا خدا جو ہے وہ آج تجھے میرے ہاتھ میں کر دے گا. اور واقعی اس نے جاتی جولیت کو مار کرایا، چھوٹے سے کنکر سے، پتھر سے اس نے اس کو مار کرایا. عزیزو، اگر آپ اس طریقے سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں، اپنے مال و دولت کو کمپیئر کرتے ہیں دوسروں کے مال و دولت سے، دوسروں کی پریسٹیج سے، دوسروں کے اسٹیٹس کے ساتھ، اور اپنے آپ کو بڑا بناتے ہیں، اپنے آپ کو پروموٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو جلال دیتے ہیں، جیسے کہ یہ جو فریسی تھا یہ اپنی بڑائی چاہ رہا تھا، وہ دعا نہیں کر رہا تھا بلکہ خداوند کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہا تھا.
ہم بھی بہت دفعہ ایسے کرتے ہیں اپنی عبادات میں، اپنی دعاؤں میں ہم دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش. ابھی میں جب بات کر رہا تھا ورشپ میں دوسروں کو متاثر کرنا، یہ جاننا سمجھانا کہ میں بہت بڑی کوئی شے ہوں، مجھے بڑی موسیقی آتی ہے، یا جب آپ کلام پیش کرتے ہیں تو آپ اس طریقے سے لوگوں کو امپریس کریں کہ جی میرے پاس بہت زیادہ نالج ہے. یو ہیو ٹو بی ڈاؤن ٹو ارتھ، یو ہیو ٹو بی ہمبل. میرے استاد محترم پادری ڈاکٹر اقبال نثار، پادری ڈاکٹر آرتھر جیمز، مین آف گاڈ، خدا ان کے بندے، خدا ان سے پیار کرنے والے. میں جب ان کے ساتھ جاتا کنونشنز پہ تو جب وہ کلام پیش کرتے لوگ برکت پاتے تو میں ان سے کہتا کہ سر بڑا اچھا میسج تھا آج آپ کا، بڑی برکت ملی. ان کا جواب پتہ کیا ہوتا تھا؟ تھینک یو، ہاں خدا کا شکر ہو. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا دیکھا آج میں نے وہاں پہ گیا تھا تو میں نے وہاں پہ جھنڈے گاڑ دیے. ایک شخص ہمارے چرچ میں آیا اور بڑی منتیں کر لے کہ مجھے موقع دیں کہ چلے جی آ جائیں. پوری عبادت میں وہ یہی بتاتا رہا جی میری فلاں جگہ میٹنگ تھی، وہاں پہ اتنے لاکھ لوگ تھے، میں فلاں شخص اپنے بارے میں خدا کا کوئی کلام نہیں، کوئی بات نہیں. جب ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو پروموٹ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں جب وہ چرچ میں آتے ہیں تو وہ اپنا جلال چاہتے ہیں. اچھی بات ہے، آپ خوش لباس ہوں، آپ اچھے طریقے سے رہیں. خدا چاہتے ہیں خدا کے بیٹے اور بیٹی ہیں. اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، جو میرے دوست ہیں جو چرچ میں آتے ہیں میں ہمیشہ ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جب آپ ویل ڈریس ہو کر خدا کے گھر میں آتے ہیں، یو آر ریپرزینٹنگ یور گاڈ فیملی. آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، آپ خداوند کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہاں دیکھیں اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ ایک ڈفرنٹ سٹوری ہے، وہ ایک ڈفرنٹ سینیریو ہے کہ اگر کسی کے پاس لباس نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، آپ شادیوں پہ جائیں گے، کسی سے اپنے انٹرویو کے لیے جانا ہے، آپ نے ملنے کے لیے جانا ہے دوست کو، یا آپ کی طرف کوئی آ رہا ہے تو آپ بڑی تیاری کرتے ہیں، ہے نا. لیکن جب آپ خدا سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو آپ اس طرح آئیں کہ جیسے پتہ نہیں سو کے اٹھ کے آ گئے ہیں. نہیں، یو ہیو ٹو بی پریزنٹیبل. آپ کو اچھے طریقے سے خدا ان سے ملنے کے لیے آنا ہے، نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن کے. اور اس کنٹری میں تو خدا کا شکر ہے کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے. خداوند نے بڑی برکت دی ہے. I'm not talking about the countries where there's an issue with the poverty کہ لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہے، ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے. اور میں نے بھی یہ غلطی کی. میں جب سیمنری میں تھا تھرڈ ایئر غالباً، تو میں ایک گاؤں میں گیا اور وہاں پر مجھے انہوں نے بلایا کنونشن پہ میسج کے لیے. تو چونکہ میں آرڈین نہیں تھا تو ابھی مخصوصیت نہیں ہوئی تھی، میں ہولی کمیونین نہیں دے سکتا تھا. تو وہاں پر ایک جو پاسٹرز آئے ہوئے تھے ان کا لباس بھی اتنا صاف ستھرا نہیں تھا، جوتی اچھی نہیں تھی. تو بیکاز آئی واز فرام راولپنڈی اور جو بہت بڑا میگا چرچ ہے اس کا میں ممبر تھا، ہم نے ہمیشہ اپنے پاک صاحب کو خوش لباس دیکھا. تو میں نے اس شخص سے کہا کہ آپ کا لباس جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا، آپ نے پاک رشا دینی ہے تو آپ کو تو ذرا اچھے طریقے سے آنا چاہیے تھا. اس شخص نے جو بات مجھے بتائی وہ میرے لیے بڑی ہی تکلیف دہ تھی. And I was so ashamed of that. اس نے کہا کہ پاج صاحب آپ نوجوان ہیں، ابھی آپ منسٹری میں نہیں آئے، ابھی آپ سیمنری میں ہیں، جب آپ پریکٹیکل لائف میں آئیں گے تب آپ کو معلوم ہوگا کہ لائف کیا ہے. انہوں نے کہا جی میں خادم اس گاؤں میں خدمت کرتا ہوں لیکن میرے پاس وسائل نہیں ہیں، اور میں جو ڈرائی بونز ہوتی ہیں وہاں پر سلاٹر ہاؤس تھا تو سوکھی ہڈیاں جو ان کو میں اکٹھا کرتا ہوں ان کو بیچتا ہوں اور میں اپنا گزارا کرتا ہوں کیونکہ میری جو پولیسیا ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ مجھے سپورٹ کر سکے. مجھے بہت دکھ ہوا، میں نے خدا سے معافی مانگی. تو جب ہم اپیرنٹلی کچھ ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں شخص کیا ہے، لیکن ہمیں ان سائڈ سٹوری پتہ ہونا چاہیے کہ کیا وجہ کیا ہے، وہ ایسا شخص کیوں ہے، کیا اس کے پاس کھانے کے لیے ہے، کیا اس کے پاس پہننے کے لیے ہے. یعقوب کے خط کو جب ہم پڑھیں تو خدا کا بندہ یعقوب جو پہلے بشپ تھے یروشلم کے، خدا کے بھائی تھے، تو کہتے کہ اگر تمہارا بھائی بہن بھوکی ہو، ننگی ہو اور اس کے تن پہ پہننے کپڑے نہ ہو، آپ سے جا کھا پی سیر ہو،
اور گرم ہو اور اسے پہننے کے لیے کپڑے نہ دے، کھانے کے لیے نہ کچھ دے، تو ایسا ایمان جو ہے وہ مردہ ہے، بیکار ہے۔ تو جب آپ کسی کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں تو یہ بھی سوچ لیں کہ کیا اس شخص کے پاس وسائل ہیں یا نہیں ہے۔ اگر وہ اچھا لباس نہیں پہن رہا، اچھی خوراک نہیں کھا رہا، تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بجائے آپ اس کو ڈیگریڈ کریں، آپ اس کو ہیومیلیٹ کریں، کبھی یہ بھی سوچ لیا کریں کہ اس کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ تو ہم ججمنٹ بڑی جلدی کر لیتے ہیں، ججمنٹل بڑے زبردست ہم عدالت کرنے والے ہیں، لیکن کبھی یہ بھی سوچا کریں کہ کیا اس شخص کے پاس یہ سب کچھ ہے یا نہیں، اس کے وسائل کیا ہیں۔ ایسے لوگوں کی مدد بھی کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے، آپ کے پاس اچھا لباس ہے، آپ نے سوٹ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ اچھا وہ کسی شادی پہ جاؤں گا یا فلاں کی ویڈنگ اینیورسری پہ جاؤں گا تو وہاں پہ میں پہن لوں گا، اور خدا کے گھر میں آپ آئے ہیں تو وہ پھٹی ہوئی جین اور ہاف سلیو، ندیاں بازو ننگیاں، نو دس ناٹ ایکسیپٹیبل۔ جب آپ خداوند کے گھر میں آتے ہیں تو آپ کو خداوند کی عزت کو، خداوند کے وقار کو ذہن میں رکھنا ہے، اینڈ یو آر ریپرزینٹنگ the people of God۔ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے، اگر آپ خداوند کے خادم ہیں تو آپ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں۔ میں جب آرمی چیپلن تھا تو جب میں ہائی آفیشل کو جا کے ملتا تھا تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں اچھا خوش لباس ہوں، اور بہت سی چیزیں شاید میں اس کو افورڈ بھی نہیں کر سکتا، لیکن میں نے رکھی گاڑی وغیرہ اس لیے کہ جب میں وہاں پہ جاؤں تو میرے لوگوں کی عزت ہو، اور میرے لوگ خوش ہوتے تھے کہ ہمارے پادری صاحب جو ہیں وہ جج صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پادری صاحب جو ہیں وہ فلاں شخص کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ تو آپ اپنے لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ کو ڈیسنٹ ہونا چاہیے ہر لحاظ سے۔ گفتگو کے معاملے میں میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے جو پاسبان ہیں، جب میں ان کو دیکھتا ہوں کہ جب وہ محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں ڈرٹی جوکس اور پھول جو ہے وہ باتیں کرنا، نو، تمہارا کلام پرفضل اور نمکین ہونا چاہیے۔ اور زبور کو جو ہے وہ آپ ضرور ذہن میں رکھے، پہلے زبور کو کہ مبارک ہے وہ جو شیروں کی صلاح پر نہیں چلتا، ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں بیٹھتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا۔ You are representing your Almighty God. You are the children of God. تو کبھی بھی آپ دوسروں کو ہیومیلیٹ نہ کریں، وہ بھی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، چاہے وہ غریب ہیں، چاہے وہ تنگ دست ہیں، چاہے جیسے بھی ہیں، وہ بھی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ کبھی اس معصول لینے والے کی طرح یہ نہ کہیں کہ دیکھیں جی میں تو ہدیہ بھی دیتا ہوں، میں دہیکی بھی دیتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں وہ بھی کرتا ہوں، تو دوسروں کو آپ حقیر جانیں۔ خدا کہتا کہ نہیں، جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ چھوٹے کی خدمت کرے۔ دس از دا رول اینڈ دا پرنسپل ان دا کنگڈم آف گاڈ۔ ڈونٹ کمپیئر یور گاڈ ود ادر گاڈ اینڈ گاڈز، جو بول نہیں سکتے، جو آپ کی مدد نہیں کر سکتے، جو رسپونڈ نہیں کر سکتے، ان کو اپنے خدا کے ساتھ کمپیئر نہ کریں۔ وی آر ان اے ملٹی فیتھ سوسائٹی، ملٹی ریلیجس سوسائٹی، جہاں پر بہت سارے خدا اور بہت سارے گاڈ اینڈ گاڈز ہیں، دیوی دیوتا ہیں، اور ہم کہتے ہیں چلیے وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ نو، یونیکنیس آف کرائسٹ جو ہے اس کو ذہن میں رکھیں، وہ وہی ابتدا اور انتہا ہے، وہی الفا اور اومیگا ہے، وہی راہ اور حق اور زندگی ہے۔ کہتا ہے کہ کوئی میرے وسیلے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ نیور ایور کمپیئر یور گاڈ ود ادر گاڈ اینڈ گاڈز۔ یور گاڈ از گریٹ، یور گاڈ از یور سیویئر، یور گاڈ از یور ریڈیمر، your God is with full of power and love and authority. There is no other God. There is only one God, and our God is our Savior, Lord Jesus Christ. May God bless you. آئیے دعا کریں۔ پرم پتا ہمارے زندہ خدا، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں، کیونکہ خداوند تو بے حد تعریف کے لائق ہے۔ خداوند ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، بہت دفعہ ہم اپنا موازنہ جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے صلیب پر جان دی، تو نے اپنا قیمتی لہو بہایا۔ ہم تیرے اس کلام کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ تو نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ تو نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔
خدا تیرا شکر ہو تو ہمیں حلیمی، فروتنی اور انکساری کی روح دے۔ پھر خدا ہم تیری قوت کے لیے، تیری طاقت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے کردار کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، تو نے اسے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خادم کی صورت اختیار کی، اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ خداوند تو نے ہمارے لیے اپنی جان قربان کی، تیرا شکر کرتے ہیں۔ خداوند ہمیں دوسروں سے محبت کرنا سکھا، دوسروں کی عزت کرنا سکھا، ہم پر مہربانی کر، کرم کر۔ اے خداوند میں بیماروں کے لیے، یتیموں لاچاروں کے لیے دعا کرتا ہوں تو ان کے ساتھ ہو، اپنے گھرانوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خداوند جتنے لوگ اس وقت سوشل میڈیا پر ہمارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ انہیں برکت دے، کہ گھرانوں کو برکت دے۔ پھر خداوند اس ملک کی حفاظت نگہبانی کر، اور پھر یسوع بھی جب کہ ہم ایک بہت بڑے فیول کرائسس کا سامنا کر رہے ہیں، پھر خداوند ہم ان تمام حالات کو تیرے قبضہ میں دیتے ہیں۔ پرائم منسٹر بورس جانسن کے لیے، ان کی کیبنٹ کے لیے، اور دیگر تمام لوگوں کے لیے جو کسی طرح کی بھی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، تمام چرچز کے لیے، پاسبانوں کے لیے، کلیسیاؤں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خداوند سب کے ساتھ تو آج کا تمام دن تو ہماری حفاظت اور نگہبانی فرما، بڑی برکت دے۔ یسوع کے بابرکت نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ کا جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا۔ رب مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ اور میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں سنڈے کے لیے۔ اس سنڈے یعنی 3 اکتوبر کو ہارویسٹ سروس ہوگی۔ ہارویسٹ سروس جو ہے اس میں ہم تمام کسانوں کے لیے دعا کریں گے جو کہ ہمارے لیے محنت کرتے ہیں اور پھل پیدا کرتے ہیں، سبزی پیدا کرتے ہیں۔ خدا ان کی شکرگزاری کریں گے کیونکہ وہ تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ We have to acknowledge his providence, and I would like to urge you, please come and join us at 10:30 in English and 2 o'clock in Urdu Hindi service on this Sunday, on the 3rd of October at Heston Asian United Reformed Church, 309 Wicked Farm Road, Heston, TW50DR. This is our address. And you can join us on the 2nd of October in Luton Methodist Church, Forley Hill میں جو Methodist Church ہے وہاں پر آپ آئیں اور 2 بجے آپ ہمیں وہاں پر جوائن کر سکتے ہیں۔ All these 3 services will be live broadcast، تو آپ کسی بھی جگہ پر ہیں تو آپ ہمیں لائیو بھی جو ہے وہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے دعا کریں۔ میں ایک اپیل جو ہے وہ آج یہ بھی رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ ایک نیٹ ورک ہے، ٹی وی ہے، یپ ٹی وی ہے، نام تو بڑا عجیب سا ہے، YAAP۔ جی ہاں، یہ تقریباً چند سالوں سے یہ ٹیلی ویژن جو ہے یہ کام کر رہا ہے، اور بیسیکلی یہ براڈ کاسٹر ہیں، اور جو مختلف چینل جو ہیں وہ جیسے ہمارے یہاں پہ اسکائی ہے، تو یہ مختلف کنٹریز میں جو ہے وہ پروگرام جو ہے ان کو بھیجتے ہیں۔ تو انڈیا میں ہمارے جو کوآرڈینیٹر ہیں انہوں نے مجھے، سیم ان کا نام ہے، انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی ہے کہ پادری صاحب آپ اس پہ بائبل ٹی وی کو لے کر آئیں، اور اس سے فائدہ یہ ہے کہ پورے انڈیا میں بائبل ٹی وی جو ہے اس کو ہم جیسے اسکائی پہ جو آپ دیکھ رہے تھے یہ چینل جو ہے چل رہا تھا، تو اسی طرح پورے انڈیا میں بائبل ٹی وی گلوبل جو ہے وہ جا پائے گا۔ تو اس کے لیے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے کیونکہ وی ہیو ٹو پے دا فی، اور وہ لانگ ٹرم جو کمٹمنٹ ہے اس کو وہ چاہتے ہیں، اور میری یہ اچھا ہے، میری یہ خداوند سے بھی دعا ہے، آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم انڈیا میں اور دیگر ممالک میں بھی یہ آپ ضرور جائیں، اس پہ سرو کریں، آپ گوگل پہ اور یپ ٹی وی جو ہے اس کو آپ دیکھیں، تو اس پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ان کا جو براڈ کاسٹنگ ہے وہ پوری دنیا میں ہے، کینیڈا، امریکہ میں، پاکستان میں، انڈیا میں۔ تو پلیز کم فارورڈ، مدد کیجیے اس کام کے لیے، اور اپنے گفٹ جو ہیں وہ دیں۔ آپ ڈائریکٹ ڈیبٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ ویسے بھی اپنے گفٹ جو ہیں وہ بھیج سکتے ہیں ہمیں۔ تو جو ہماری ویب سائٹ ہے وہ ہے www.bibletvglobal.com۔ تو مجھے کچھ جو مشن پارٹنرز ہیں جو لانگ ٹرم میرے ساتھ کمٹمنٹ کریں کہ جی ہم اس کام کو لے کر کریں گے، اور دیکھیں 4 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہم اس چینل کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں، اور سب آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں ہے، آپ کی کوشش یہ ہے۔
تو لیٹس جوائن اوور ہینڈ. اٹس ناٹ امپاسبل کہ آپ کہیں نہیں جی یہ پاسبل ہی نہیں پا سکتا. دیکھیں اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے جو دیگر جو ریلیجیس چینل ہیں وہ چل رہے ہیں. تو اگر اس میں مسلم چینل چل سکتے ہیں, ہندو چینل چل سکتے ہیں, سکھوں کے چینل چل سکتے ہیں, تو کرسچن چینل کیوں نہیں چل سکتا؟ تو خیر خدا مجھے ایسا ممکن کرے گا. لیکن اگر آپ اس مشن پروجیکٹ میں میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ ضرور مجھے بتائیں اور اپنے کمٹمنٹ جو ہے اس کو میرے ساتھ کریں. کین بی 10 پاؤنڈ 20 پاؤنڈ 50 پاؤنڈ جو بھی خدا آپ کے من میں ڈالتا ہے. تو یہ چینل جو ہے یہ اس پہ جائے, تاکہ ابھی آپ دیکھیں دنیا کی جو سیکنڈ جو لارجسٹ پاپولیشن کے اعتبار سے جو کنٹری ہے وہ انڈیا ہے. اگر آپ پاکستان کو بھی انکلوڈ کریں تو اس طرح لحاظ سے دیکھا جائے تو مور دین 1.5 بلین پاپولیشن جو ہے وہ اس کو ہم کور کر پائیں گے. ابھی یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ وقت بڑا قریب ہے, یہ سب کچھ ادھر رہ جانا ہے, مال دولت سب کچھ, تو کیوں نہ آپ خدا کے جلال کے لیے اس کے استعمال کریں. تو آپ ضرور میرا ساتھ دیں اور مجھ سے کانٹیکٹ کریں. میرا نمبر جو ہے 00447718992824 ہے. اس نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر ہے, ای میل ہے nsamuel21@yahoo.com. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم ہمارے پاس جو ہے اتنا بجٹ ہو کہ ہم جو شروع کے جو 6 مہینے ہیں ان کو ہم جو ہے وہ کور کر سکیں. تو جو ابھی آپ پوچھیں میری پاس اس کی کاسٹ کیا ہے, تو کاسٹ کا یہ ہے کہ آپ کتنا جو اس کا جو اسپیکٹرم ہے, کتنا ایریا جو ہے وہ آپ لینا چاہتے ہیں. اگر آپ صرف انڈیا میں لینا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ جی یہ باقی جگہوں پہ بھی اس میں سارا براڈ کاسٹنگ ہو, یہاں پر بھی ہو, تو اٹس نیگوشیٹیبل. تو اس میں یہ ہے کہ نیئرلی 1000 جو پاؤنڈ ہے نا وہ اس کی جو کاسٹ ہے وہ ہمیں پے کرنا پڑے گی براڈ کاسٹنگ کی. ہمارا سرور اپنا ہے, اسٹوڈیو اپنا ہے, تو وہ کاسٹ ہمیں بچ جائے گی. ہمارے اپنے اکوپمنٹ ہے, یہاں سے ہم لنک ان کو دے سکتے ہیں. اور خدا کا شکر ہے یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں یہ پرابلم نہیں ہے کہ اسٹوڈیو کی یا باقی چیزوں کی, تو یہاں سے ہم ان کو جو ہے وہ کنیکشن دے دیں گے, اپ لنک دے دیں گے. تو وہاں سے یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں, تو وہاں سے وہ ساری چیزوں کو جب وہ براڈ کاسٹ کر پائیں گے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اگر کچھ لوگ جو ہیں وہ میرا ساتھ دیں اور اس کے لیے آپ اپنی پوری کمٹمنٹ جو ہے وہ کر لیں, تو ہم اس کام کو کر پائیں گے. تو خداوند آپ کے ساتھ ہو, آپ کو برکت دے, خوش رہیں اور خوش رکھیں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. بائے.